पैसों की दम पर हमें सब कुछ मिल जाता है। पुलिस वालों की मेहरबानी है, असला भी देते हैं। कच्चे के मुकामी लुंड गैंग के सरदार शाहिद लुंड के तहलका खेज इंकशाफात, असला कहां से मिलता है और सोशल मीडिया की वीडियो से मुतालिक अगवाकार कौन है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। हमारे टैक्स की पैसे उठा के हमें मारे, हमें डाकू कहे, क्या उनकी सेवा करूं, आप खुद सोचें। कच्चे से शाहिद लुंड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कच्चे के इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, मुझे बताएं कि क्या ज़ाती दुश्मनी की वजह बनी आपका असला उठाना, या वाकई जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि कच्चे के अंदर डाकू हैं या मामलात हैं इस तरह की, क्या है इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू? सर, हमारे पास हालात वही है जो 32 साल पहले थे। जो खून खराबा, जो जुल्म, जो ज्यादतियाँ पहले हो रहे थे, आज भी वही हम जुल्म की, वही ज्यादतियों की, वही पुलिस की शिकार हो रहे हैं। जिस तरह के पक्षी परिंदों का शिकार किया जाता है, अमीर लोग, बड़े लोग, शिकारी लोग करते हैं, हम भी इस तरह पुलिस के हाथों से यहाँ रुझान इलाके की आवाम शिकार हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि लुंड कबीले से आपका ताल्लुक है, दुश्मनी कब शुरू हुई और किस वजह से शुरू हुई? सर, मेरा दुश्मनी शुरू हुआ सन 2011 में। मेरे अपने ज़ाती जो खून हुए हैं, मेरा अपना ज़ाती घर का, वो सन 2013 10 महीने 27 तारीख को पहले कत्ल हुए। तो जो मेरा कौम है उनका सन 2010 में झगड़े शुरू हुए। तो अभी 24 है, 14 साल मुस्तकिल हो चुका है। इसमें ना किसी अपना सरदार ने हक अदा किया, ना किसी कानून नाफिज करने इदारे ने हक अदा किया। किसी ने भी अपना हक अदा नहीं किया कि जहाँ देहात के लोग क्यों लड़ रहे हैं, 10-10, 11-11, 20-20 खून तक पहुँच चुके हैं। कोई यहाँ कदम रखने पर मजबूर नहीं है, कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया वाला यहाँ बोलने पर नहीं आ रहा है। जहाँ भी बात होती है, शहरों की बात होती है, कोई शहर में कुत्ता मर जाए उनकी हकूक के लिए मीडिया हरकत में आ जाता है। यहाँ उम्मत मुस्लिमा लड़ रहा है, मर रहा है, खून खराबा हो रहा है। कोई रात ऐसा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जहाँ यहाँ पर पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, बेगुनाह शहरी नहीं मारा गया, जहाँ बेगुनाह देहाती नहीं मारा गया। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि लोगों के माइंड में है कि वहाँ पर आप लोग कच्चे के अंदर लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर तावान मांगा जाता है, जो हम तक खबर पहुंचती है? सारे लोग वाकई अगवा हो रहे हैं, लेकिन रुझान कच्चे में अगवा नहीं हो रहे हैं। कश्मोर, कंदकोट, गांवसपोर, इसी तरह सखर, नीचे वो दूसरे सूबे में अगवा हो रहे हैं। अगर इस तरह हमारा मीडिया या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि रुझान कच्चे में अगर लोग अगवा हो रहे हैं, तो वो जो अगवा हो गए हैं उनको सामने लाए, वो वीडियो के जरिए बयान दे के, यहाँ लुंड गैंग ने, जहाँ उमरानी गैंग ने, जहाँ सखानी है, लठानी है, जहाँ और कबीले भी यहाँ पर बसते हैं, किसी गैंग ने मुझे उठाया, फिर मुझसे तावान लिया, फिर मुझे रिहा किया, तो उस चीज़ के फिर हम रुझान वाले लोग मुजरिम होंगे। ठीक है, दुश्मनी आपकी है किन से? सर, मेरे 4-5 कबीले के साथ दुश्मनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2-3 कबीले के साथ फैसले हो चुके हैं। अभी 1-2 कौमें हैं, उम्मीद है उनके साथ भी हो जाएगा। बाकी जो है कानून की FIR है, ना जाए सियासी वडेरे लोगों की, उनकी काटे हुए हैं मुखबिरों की, जो पुलिस की हड्डियों पर, टुकड़ों पर पलते हैं। यहाँ हमारे नज़दीक ही काफ़ी लोग इस तरह रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमने पिक्चर्स और वीडियोस भी देखी जिसमें असला बहुत ज़्यादा है। असला कहाँ से आता है, कौन अवेलेबल करता है आपको? सर, पैसों की दम पर हमें सब कुछ मिल जाता है। असला हो, कितना पैसा है? बंगला हो, गाड़ी हो, मकाम हो, कोई भी चीज़ पैसों के साथ मिल सकता है। लेकिन हमारे पास वो असला है जो सिर्फ यहाँ दुश्मनों की और पुलिस के खिलाफ है, बाकी इस मुल्क की या बड़े इदारों के खिलाफ नहीं है। हमारे 2 किलोमीटर फासले पर यहाँ सर सैकड़ों पिकेटें लगे हुए हैं। रात दिन उनके साथ आना जाना हमारा रहता है, उठना बैठना रहता है। वो कैसे हमें नहीं फराहम करेंगे? अगर आपकी चक्कर लगे चक बेले शाह के अंदर, हम और पुलिस वाले आमने सामने, दरिया की उस तरफ वो लोग हैं, इस तरफ हम लोग हैं, फिर आपस में शाम की टाइम हम बातचीत इसी तरह आवाज लगा के किया करते हैं। हमारे लिए कौन सा सर मुश्किल है? ये तो हमारे पुलिस वालों की मेहरबानी है जो हमें इस मकाम पर भी ले आए हैं, फिर हमें इस तरह का असला भी देते हैं। नहीं तो सर, हमने तो जंगलों में, यहाँ पेड़ पौधों के बीच में कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाए हुए कि अपने असलिया तैयार करें। सही है। अच्छा, मुझे बताएं, आप शादीशुदा हैं और बच्चे आपके पढ़ाना चाहते हैं उनको आप?
جی سر، میں الحمدللہ شادی شدہ بھی ہوں، میرے 5 سے 6 بچے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو پہلے تو میں پڑھانا چاہتا، ابھی میرا دل ٹوٹ گیا ہے سر۔ یہاں کے لوگ جو ہے ہمارے اداروں میں بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انسان کی خون کی وہ پیاسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بھی مسلمان نوجوان یا ان کی بچوں پر افسوس نہیں آتا ہے، نہ ان کی فیملی پر افسوس آتا ہے۔ ہم لوگ مجبوری جنگلوں میں، دیہاتوں میں سیاسی لوگوں کی، وڈیروں کی، سرداروں کی، مخبروں کی، پولیس کی ظلم سے کر کے مظلوم ہو چکے ہیں، پھر بھی ہمارا نام ڈاکو ہے۔ واہ واہ قانون تمہارا انصاف، واہ واہ اداروں، واہ واہ لوگوں، وردی والوں تم لوگوں کی انصاف ہے۔ عام دیہاتیوں کو، بیچاروں کو ڈاکو بنا کے ان کی نام پر اربوں روپے کا فنڈ کھا کے ان کو ہی ڈاکو، ان کو ہی مجرم۔ ٹیکس بھی ہم لوگ ادا کریں، محنتیں بھی ہم لوگ کریں، کاشت بھی ہم لوگ کریں، فصلیں بھی ہم لوگ کریں، دہاڑیاں بھی ہم لوگ لگائیں، پھر اربوں روپے کی ٹیکس بھی ہم لوگ جمع کریں، پھر ہمارے ٹیکس کے پیسے اٹھا کے ہمیں ماریں، ہمیں ڈاکو کہیں، ہمیں بدنام کہیں، ہمیں بھتہ خور کہیں، ہمیں اغوا خور کہیں۔ پھر قانون کی سر کیا میں نیکی کروں، کیا ان کی سیوا کروں، آپ خود سوچیں۔ تو پہلے آپ کے انٹرویوز 1 2 4 جو سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں اس میں پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، آج ہمارے انٹرویو کے دوران نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سر اس پرچم کی جو لوگ جتنا خوشامد کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اداروں کے لیے بھی پیغام ہے، تمام سوشل میڈیا پاکستان میں ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ جتنا ان پرچم کی آپ عزت کرو گے آپ اتنا ہی مجرم خود کو بنا رہے ہو، جتنا ان سے دور بھاگو گے آپ اتنا ہی سچے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی پاکستانی پرچم آپ مزید اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتے؟ نہیں سر۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے سر کی قیمت کتنی رکھی گئی ہے؟ سر قیمت تو وہ کیونکہ الحمدللہ عوام بیچاروں کی، مزدوروں کی ٹیکس کے پیسے جمع ہوئے ہیں، ان سے چاہے اربوں روپے رکھ لیں، چاہے کروڑوں رکھیں، چاہے لاکھوں رکھیں، ہمیں اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، تو ابھی تک قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکھی گئی ہے؟ نہیں سر، قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی ہمارے اوپر ناجائز FIR ہے، ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہمارا موت آئے گا کسی جا دشمنداری میں، جا کسی یعنی پولیس میں، جا کسی ادارے والا اس طرح کا ہمارا جوانی کو گرائیں گے تو اچھا سر ہمیں کیا ضرورت ہے یا کسی۔ اچھا، جس طرح شاہد لنڈ آپ کے پاس اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے یا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو ٹیکنالوجی بھی اتنی فاسٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹریپ کر کے لڑکی کی آواز میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہاں پر اور لوگوں کو اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا ہے، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ نہیں سر، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہمارے SHO صاحب نے، تھانوں والوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ پھر ہمارے یہاں کی چاہے میرا آواز ان تک پہنچے، یہ گرے ہوئے لوگ صحافی ہے وہ بھی اس طرح کا جھوٹ کی خبریں 1000 2000 لے کے خبریں لگا لیتے ہیں۔ میں نے کافی ایسے سر صحافی دیکھے، کافی میڈیا والے، بڑے بڑے نیوز والے میں نے خود خریدے ہیں، میں نے بکتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے 2 4 ہزار پر ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس ملک کے اندر بڑے بڑے چاہے بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ادارے ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، میں کسی کا نام لینا اچھا نہیں سمجھتا سر، سب یہ بکاؤ مال ہے۔ دادا کہتے ہیں کہ جس کاغذ پر فوٹو لگا ہوا ہے وہ کاغذ آپ کسی کے سامنے پھینک دو، وہ کتا بن کے آپ کو دکھائے گا۔ یہ بڑا مشکلات کام نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ کچے کا علاقہ گزشتہ دنوں سے کافی میدان جنگ بنا ہوا ہے، بلکہ عرصہ دراز سے بنا ہوا ہے، تو پیچھے کیا معاملات چل رہے تھے؟ سر یہاں پر جتنی قومیں ہیں ان قوموں میں اس وقت میرا قوم سب سے زیادہ بدنام ہوا ہے، کیونکہ میرے قوم کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو مروائیں، پولیس کے لیے کام کریں، سرداروں وڈیروں کی آگے پیچھے دوڑے۔ یہاں کافی قومیں ایسے ہیں، میں کسی کا نام لینا اچھا نہیں سمجھتا، وہ پولیس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی چاہے قوم والے جتنا برے کام کریں وہ پولیس کے لیے شریف ہے۔ ہم ڈاکو بھی ہے، بدماش بھی ہے، بھتہ خور بھی ہے، یعنی لوٹ مار کرنے والے بھی ہمارا ہی قوم ہے۔ ہم خاص طور یہ جو میرا قوم قبیلہ لنڈ ہے، ہم یہیں کی نہیں ہے سر، ہم ٹبی لڈان شادر لنڈ کی اس طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہم یہاں آئے ہیں، اس وقت سے ہم یہاں پر رہ رہے چک بیلے شاہ کے اندر تقریباً 600 700 ایکڑ زمین ہے ہمارے قوم کا، لیکن ہمارا واحد قوم ہے جو اس ریاست کی شکار میں ہے۔ ہر وقت آپ دیکھیں گے تو ہمارے قوم کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے۔ اچھا، تو مجھے بتائیں کہ اتنے سارے
جتنے عرصے سے یہ معاملات بن رہے ہیں تو کون سچا آپ کو لگتا ہے؟ پولیس والوں نے آپ پر جو الزامات لگائے یہ اس میں کتنی صداقت ہے، اور آگے مستقبل کیا ہے اس ساری لڑائی کا اور یہ سارا جو میدان جنگ بنا ہوا ہے؟ سر اس میں پولیس والے اپنے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ایمانداری سے صحیح اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ سر ہوتا ہے 25 30 27 آدمی پر FIR ہوتا ہے، پھر ان سے پیسے بٹورنا انکوائری کے لیے 5 6 لاکھ۔ اس زمانے میں اس دور میں آپ یقین کریں، کبھی آپ کا چکر لگائے تو میں اپنے چک میں یا دوسرے قوموں میں آپ کو لے کے چلوں، یقین کریں آپ کو بھی رونا آ جائے۔ یہاں لوگ مظلوم ہے سر، کوئی ڈاکو کوئی بدماش کوئی بھی اسی طرح کا انسان نہیں ہے، صرف یہ پولیس نے ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہمارے اداروں پر ہے کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں، اوپر سے رشوت مرضی سے لیتے ہیں، وہاں پر دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عوام کی خدمت کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں عوام پولیس کی ہاتھوں سے زیان ہو رہا ہے، ان کی جوان گر رہے ہیں، بچے زخمی ہو رہے ہیں، بوڑھے زخمی ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، لیکن سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکو اور پولیس کی لڑائی ہے۔ کون سے ملک کا سر بٹارا ہو رہا ہے جو یہ لڑائی چل رہا ہے؟ اچھا IG پنجاب صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اگر ٹیبل ٹاک کرنا چاہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو کیا ان کے لیے آپ کہنا چاہیں گے؟ سر IG ڈاکٹر عثمان انور سے میں گزارش کے ساتھ پہلے بھی کئی ویڈیو کے اندر میں مخاطب ہوا ہوں، لیکن اس ویڈیو کی آپ کی نیوز کے ذریعے میں ان کو گزارش بھی کر رہا ہوں، لیکن میں ایک حقیقت پیغام بھی دے رہا ہوں۔ اگر وہ خون خرابی کو بند کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنے ملازم پیارے ہیں، ان کو دیہاتی عوام پیارے ہیں، تو ان جھگڑوں کو، ان بچت کو، ان عوام غریب کی ٹیکس کی فنڈز کو بند کریں۔ وہ میدان میں آئے، بیٹھ کے بات کرے، بیٹھنے سے سر بات مسئلے حل ہوں گے۔ لڑائی جھگڑوں سے اگر سر مسئلے حل ہوتے تو آج کشمیر بھی ہمارے پاک فوج کے قبضے میں ہوتا، بھارت بھی ہوتا، اور نزدیکی ملک بھی ہوتے، بلوچستان بھی سر ابھی تک کتنے ہمارے وہاں فوجیوں نے قربانی دیا، بلوچ لوگ وہاں پر یعنی شکار میں گئے ہیں، جنگ کی نواب اکبر بگٹی جیسے جوان گر گئے ہیں، تو ابھی تک بھی وہ صرف اپنے ہی ملک کے اندر ایک صوبے کو آزاد نہیں کر پائیں گے، تو کچے کو سر کیا خاک آزاد کروائے۔ ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ مذاکرات کے ذریعے جتنا ہو سکے جلدی مسئلے حل کرائیں۔ اچھا، مریم نواز جو ہماری اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، علاقہ ان کے انڈر آتا ہے، تو وہ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا سوچ رہی ہیں، نئی حکومت ہے، نئی سوچ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے شاہد لنڈ صاحب ان کے لیے؟ سر ویسے تو وہ ایک عورت ہے، ان سے گزارش کرنا یا سوال کرنا یا بھیک مانگنا ہمارے یعنی قوم کو یا ہمارے بلوچی نظام کو زیب نہیں دیتا، لیکن ان کی اوپر اگر یہ چیز فرض ہے کہ میں عوام کی حفاظت کروں گا، عوام کی عزت کروں گا یا عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو ان سے میں بات یہ کروں گا، میری گزارش کچھ بھی نہیں ہے، ان سے یہی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی اگر کچھ بھی ہاتھ میں ہے تو ضلع رحیم یار خان ہے یا ضلع راجن پور ہے، ان کی جو دیہاتوں میں عوام رہ رہے ان پر خصوصی توجہ دے، اپنے پولیس کو ٹھیک کرے، اپنے IG کو کہے، اپنے RPO DPO صاحب سب کو کہے کہ وہ راستہ صحیح اختیار کرے، نہ کوئی یہاں پر آپریشن ہونے چاہیے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے، نہ کوئی سر یہاں پر بم گرانے چاہیے، نہ کوئی مٹر، نہ کوئی فائر ہونے چاہیے۔ سب کو امن کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کے ذریعے ان تمام لوگوں کو آزاد کرائے۔ پھر ان کو یہاں جو خاص جن لوگوں کی جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، ان قوموں کے اندر، ان چکوں کے اندر ایک سکول بھی وہ خود آ کر وزٹ کر کے یہاں دے کے جائے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو جتنے بھی سر چاہے کروڑوں مل رہے ہیں، اربوں مل رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے لیے سوچتے ہیں۔ چاہے میرا آواز جائے، میں کسی بھکاری سے نہیں ڈرتا ہوں۔ جو عوام کی گلیوں میں آ کر ووٹ کی بھیک مانگ کے اسمبلیوں میں اربوں روپے کے فنڈز لے کے خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کی خیر خواہ نہیں ہے، عوام کی دشمن ہے وہ۔ آخر میں شاہد لنڈ مجھے آپ بتائیں کہ کوئی امن کا پیغام دینا چاہیں تو؟ سر امن کا پیغام یہ ہے کہ پولیس اگر IG ان کی بات میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بات میں نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، تو امن کے ذریعے تمام اہل علاقہ کی DPO یا DPO اپنا DSP ہے، ان سے کہتا ہوں کوئی مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کرائیں، لوگوں کی فیصلے کرائیں، لوگوں کی صلح کرائیں، جو ناجائز FIR ہے ان کو ختم کریں۔ آپ امن چاہتے ہیں؟
جی سر، کون امن نہیں چاہتا ہے؟ کون سکون کی عزت کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ ہمیں تو کئی عرصہ ہو گیا ہم جنگلوں میں بند ہے. قانون اگر راستہ نکالنا چاہے تو قانون کے آگے سر دیر تو نہیں ہے.